नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाज़ अहमद साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अहम खबरों पर। सबसे पहले हम खबर लेते हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम पर जो 1000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसका खुलासा, उसका तज़िया करेंगे मोहम्मद रियाज़ अहमद साहब। तो सर ये बताइए कि जब इजहार मोहब्बत होती है तो हम आई लव यू कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे को इजहार मोहब्बत है तो हम आई लव मोहम्मद कहते हैं, तो ये क्या गलत है? नहीं, तो बिल्कुल आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, दस्तूर में जो दफ़ा है, दफ़ा 19, उसके तहत तमाम हिंदुस्तानियों को इज़हार ख्याल की आज़ादी है और अपने मज़हब की तबलीग की आज़ादी है, यानी प्रीचिंग ऑफ रिलीजन जो होता है उसकी आज़ादी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से आप देखेंगे कि किस तरह मुसलमानों को सताया जा रहा है, ईसाइयों को सताया जा रहा है, एक जानबूझकर रची गई साजिश के तहत। ये सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही। और एक अहम बात यह है कि जो लोग मुसलमानों को कत्ल करने की बात करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को हम उठा लेंगे फिर बताएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बराए नाम FIR दर्ज की जाती है और फिर खामोशी इख्तियार की जाती है, मुजरिमाना खामोशी। एक जज है, इलाहाबाद है या ये उत्तर प्रदेश से जो ताल्लुक़ रखता है, हाई कोर्ट का जज है, वो बकवास करता है, वो भोंकने लगता है और वो भी बजरंग दल के एक जलसे में या मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही बकवास करता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि उसे उसके खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई करते हुए उसे लात मारकर निकाल देना चाहिए था, क्योंकि उसने एक दो मज़ाहिब के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की है। तो ये जो है आई लव मोहम्मद, ये हर मुसलमान का हक़ है और मुसलमानों के बारे में जहाँ तक इस दुनिया को बताने का सवाल है तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपने आप से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने माल से सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहता है तो वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। ये सारी दुनिया जानती है और ये जो हुब्बे नबवी है उसके लिए मुसलमान अपनी जानों का नजराना भी पेश कर सकता है और इससे पीछे नहीं हट सकता। और जो गुस्ताखी करते हैं उनका अंजाम भी बुरा होता है। और आप याद रखिए कि जो गुस्ताख रसूल होता है उसके बारे में आप तहक़ीक़ात कर लीजिए, वो वलदुल ज़िना होता है। जी हाँ सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम अपने मज़हब से मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो आपने भी कहा कि जो इनके खिलाफ या नाज़िबा हरकत या नाज़िबे जो है बातें की हैं तो उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। जी हाँ। अब देखिए, अब मिसाल के तौर पर आपने देखा कि चार्ली के या कार्टून्स वगैरह की बात करते हैं, नीदरलैंड वगैरह में जो हुए थे, फिर उसके बाद उसके कार्टूनिस्ट का क्या हशर हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। ये तो अब हाल की मिसालें हैं, लेकिन जो भी कि आप देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उस पर एक हैबत तारी होती है, उसे अपने जान के लिए ख़तरा महसूस होता है। सलमान रुश्दी का क्या हाल हुआ है, आज तक वो बाहर नहीं आ सकता। ये चीज़ें जो है वो कुदरती मार जिसे कहते हैं वो होती हैं और इन पर लानत होती है। और इस तरह के ये जो लानती काम करते हैं उसमें आप देखेंगे कि उनका अंजाम भी बुरा होता है, उनकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी हुकूमत का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का यानी मुतालिया करें तो बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हमारे उलमा का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे स्कॉलर्स का, हमारे दानिश्वरों का ये फ़र्ज़ बनता है, अगर RSS सरबराह मोहन भागवत उनसे मुलाकात करते हैं या बातचीत के लिए उन्हें मदऊ करते हैं तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है वो उन्हें पेश करें और बताएं कि भाई आप ये पढ़ें और ये बताएं कि क्या इसमें गलत बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अमन की तालीम दी है, मोहब्बत की तालीम दी है, मुरव्वत की तालीम दी है, वहदानियत का दर्ज दिया है और अपने रब को एक मानने का दर्ज दिया है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कोई सुलह नहीं हो सकती, कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, आप देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून की तैमारदारी के लिए भी जाते हैं, उससे आयादत के लिए भी जाते हैं, उस खातून की आयादत के लिए भी जाते हैं जो आप पर हर रोज़ कूड़ा करकट का ढेर डाल दिया करती थी, कचरा डाल दिया करती थी और वो दिखाई नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं लोगों से कि आखिर वो माँ जो माई है जो हर वक्त मुझ पर कचरा डाला करती थी वो कहाँ है। पता चलता है कि वो बीमार है, तब कहीं जाकर आप उसकी आदत करते हैं, जिसके नतीजे में वो इस कदर खुश होती है कि दामन इस्लाम में पनाह लेती है। तो ये इस्लाम है। इस्लाम में आपको बता दूं मुनीर कि
اگر راستے میں پتھر ہے، راستے میں کانٹا ہے، اگر آپ اس کو ہٹاتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں آپ تو اس کا بھی آپ کو ثواب دیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہوں، آپ بہت زیادہ پیسوں کی مدد کریں۔ آپ کے پاس اگر پیسہ بھی نہ ہو تو آپ کسی کو محبت سے دیکھ کر مسکرا بھی دیتے ہیں تو وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اسلام کے معاملے میں جو نااہل ہے یا نہیں جانتے ہیں وہ غیر غلط باتیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے اسلام کو جانیں پھر اس کے بعد اس میں بات کریں۔ تو سر ہم یہی حالات میں گھرے ہوئے ہیں کہ جب کبھی ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، اسی چشمے سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ویسے تو جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، اگر ہندوستانی تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں تو فی الوقت بہار کے انتخابات ہونے والے ہیں، اتر پردیش کی جو سیاسی حالات ہے وہ بھی تبدیل ہونے والے ہیں، اور کیونکہ یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تبدیلی کا بھی وقت آ سکتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مغربی بنگال کے میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات کو دیکھ کر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اگر کوئی جشن مناتا ہے تو کسی کے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو خوشی سے روکے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بھی اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم جس انداز میں جلوس نکال رہے ہیں، عجیب و غریب انداز میں، ارے میرے بھائی مسلمان اس طرح کے جلوس نہیں نکالا کرتے۔ اسلام میں ڈسپلین ہے، نمازوں کی پابندی ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، حج ہے، لیکن آپ دوسروں کی مدد جو کی جاتی ہے اسلام میں، خدمت خلق کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی ننگوں کو کپڑے پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی عبادت تصور کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بیماری میں یعنی خطرناک اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ یہ اسلام پیغام دیتا ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ایون اے جیسچر دیٹ annoys a man is prohibited، یعنی ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی شخص کو رنج پہنچے۔ اشارہ آپ اندازہ کیجئے، ہاتھ سے مارنا توڑنا نہیں ہے۔ ایون اے جیسچر دیٹ annoys a man is prohibited، یعنی ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی شخص کو رنج پہنچے۔ اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہندو پر رحم نہیں کرتا، مسلمان پر، سکھ پر، عیسائی پر، نہیں، انسان دوسرے انسانوں پہ اگر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یقیناً ہمارا مذہب جو ہے امن اور سادگی کی درج دیتا ہے۔ جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ویسے بھی آپ نے جس خبر کی طرف میرے جانب اشارہ کیا تھا تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ منیر نے جو خبر بتائی ہے آئی لو محمد، اس سلسلے میں اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئی لو محمد جو تحریک شروع ہوئی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ اس تحریک کی خوشبو اب سارے ہندوستان میں پھیل رہی ہے، اور صرف ایک غلطی اتر پردیش پولیس کی، اتر پردیش حکومت کی، چاہے وہ تعصب کہیے یا جانبداری کہیے، اس کی نتیجے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر چند نوجوان آئی لو محمد کا جو یعنی سجاوٹ کے دوران ایک گیٹ انہوں نے بنا لی تھی، اس پر یہ بینر لگایا تھا آئی لو محمد۔ تو پولیس کا کہنا ہے اتر پردیش کے، ہم نے آئی لو محمد کے بینر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی اس پر مقدمات درج کیے ہیں، بلکہ ناجائز جو تعمیر کی گئی تھی گیٹ اس پر مقدمات درج کیے ہیں۔ لیکن ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب تک سارے ملک میں، سارے ملک چھوڑ دیجئے، بی جے پی کی جو زیر اقتدار ریاستیں ہیں وہاں پر ہی یہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کس طرح کے حالات ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اتر پردیش میں 16 FIR درج کی گئی ہیں اور 1000 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، یعنی بک کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کانپور میں بھی یہ احتجاج جو شروع ہوا تھا اسی سلسلے میں یہ کارروائی ہوئی، یعنی UP میں 1000 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اتراکھنڈ میں 401 جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، گجرات میں 88 وہاں پر بھی بی جے پی کی حکومت ہے۔ تو یہ سب جان بوجھ کر کی گئی کارروائی ہے۔ تو ناظرین یہ معاملے کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، دوسری طرف ہم چڑھتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ عالمی صورتحال میں جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، فلسطین کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ غذا کی کمی ہے،
لوگ جو ہے پریشان نظر آتے ہیں، تو عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ جی جی دیکھیے، ایک بات ہے، اقوام متحدہ کا جہاں تک سوال ہے، ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تقریباً 7 جنگیں رکوائی ہیں، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، مجھے تو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، جو عجیب غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان مہذب ہوتا ہے، جو انسان یعنی عقلی طور پر بہت ہی پختہ ہوتا ہے یا ذہنی طور پر مستحکم ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، کیا آپ نے 7 جنگیں رکوائی ہے؟ تباہی بربادی مچائی ہے آپ نے۔ اگر آپ 7 جنگیں رکوائی ہے تو پھر غزہ کی جنگ اب تک کیوں جاری ہے؟ 7 اکتوبر 2023 سے آج تک اسرائیل وہاں درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور آپ کو بتا دوں منیر کہ وہاں پر 7 اکتوبر سے 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 70,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے، اور معذورین کا اگر بات کرتے ہیں، جو معذور ہوئے ہیں ان کی تعداد جو سرکاری اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ 1,65,000 یا 1,70,000 کے درمیان بتائی جا رہے ہیں، لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار میں جو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور 4 لاکھ کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں جو نصف تعداد ہے وہ مستقل طور پر معذور ہو چکی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اسپتال باقی نہیں رہے، یونیورسٹیز باقی نہیں رہے، کالجز زمین دوز کر دیے گئے ہیں، اور تو یہ ہے کہ مساجد، گرجا گھر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی عالمی برادری دور کی بات ہے، خالی صرف اقوام متحدہ بیانات دے رہی ہے، لیکن ٹرمپ کیا کر رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ صرف بکواس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹرمپ کو عملی اقدامات کرنا چاہیے۔ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے 7 ملکوں کی جنگیں رکوائی ہے، تو پھر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ناکام اور نااہل امریکی صدر ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں صلاحیت ہوتی تو آپ جنگ بندی کروا دیتے غزہ میں فوری۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں غذا کی کمی نظر آتی ہے، اور بلند بالا جو عمارتیں ہیں وہ فلک بوز جو عمارتیں تھیں وہ جو ہے زمین دوز ہو گئی ہیں، تو کیا صورتحال رہے گی؟ اب آئندہ ان کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ جنرل اسمبلی میں بھی قرارداد جو ہے منظور کیے جا رہے ہیں، اور فلسطین کو جو ہے آزاد ملک تصور کیا جانے والا ہے، تو کیا اس کے لیے لاہ عمل کو تیار کیا جائے گا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں جو مسلم ممالک کے حکمراں ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہاں پر بہت برا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے ناکام ہو جاتے ہیں تو دوسروں کا انتظام کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے کولمبیا۔ کولمبیا کی جو صدر ہیں، یقین مانیے ہم سلام کرتے ہیں کولمبیا کے صدر کو، جنہوں نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں اپنے خطاب میں تقریباً 80واں یہ اجلاس تھا، اس میں انہوں نے امریکہ کی سفید فام جو نسل پرستی ہے اس کو نشانہ بنایا، ٹرمپ پر شدید تنقید کی، اور ایسی تنقید نہیں کر سکتے ٹرمپ پر کوئی بھی، لیکن گستاو پیٹرو نے ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس قدر تنقید کر رہے تھے کہ صرف 5 منٹ کے اندر ہی امریکی جو ڈیلیگیشن تھا وہ اٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا یا بھاگ گیا، یعنی وہ اس قدر برداشت نہیں کر سکا کہ جو کولمبیا کے صدر تھے اور وہ ان کو بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اور ایک اہم بات بتا دوں کہ انہوں نے جو جرأت مندانہ بات کی وہ یہ تھی کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح فلسطینیوں کی نسل کشی، ان کی نسلی تطہیر، ان کا قتل عام کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے، اسی طرح امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں صرف تائیدی نہیں بلکہ تنقید کا معاملہ بھی نظر آتا ہے۔ حکومت کے ساتھ، ہمارے جو ہندوستانیوں کے ساتھ جو ویزا کے تعلق سے جو بیانات آئے ہیں، جس کی رقم بڑھا دی گئی ہے، اس کی فیس بڑھا دی گئی، رویہ بڑھا ہے، تنقید کا ہی نشانہ والا۔ ہم خالی مذمت کرتے ہیں، کوئی حکمت کیوں اپنانے تھے؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک اب آپ نے دیکھا کہ عربوں کے بارے میں کہتا ہوں، مسلم ممالک کے بارے میں کہتا ہوں، قطر میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے قطر نے جس طرح یعنی عالمی ثالثی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، کہ دنیا کے کسی بھی مقام پر اگر آپ دیکھیں کہ کہیں پر اغوا ہو جاتا ہے یا یرغمالی لوگ بنا لیے جاتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے قطر ایک اہم ثالث کا رول ادا کرتا ہے، تو غزہ کے معاملے میں قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قطر میں واقع جو حماس کے قائدین کا ہیڈ کوارٹر ہے یا دفتر ہے، وہاں پر امن بات چیت ہو رہی ہے، امن مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہاں پر حملہ کرنے والا ہے اسرائیلی۔ امریکی صدر کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن امریکی صدر نے قطر کو آگاہ نہیں کیا، قطر کو
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا حملہ کیا گیا جس میں 6 جو قیمتی جانیں وہاں گئی ہے، جس میں ایک حماس کے جو لیڈر ہیں ان کے ایک فرزند بھی شامل ہے اور قطر سیکورٹی فورس کے ایک اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہے۔ تو بہرحال یہ جو فلسطینی ہیں یا پھر عرب ہے وہ اس طرح مرنے سے نہیں ڈرتے، اور وہ تو جو شہادت کا درجہ پاتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتا، اور امریکہ نے ہمیشہ انہیں دھوکہ دیا ہے، یہ ان کے نجی محفلوں میں بھی یہ بات ہونے لگی ہیں۔ تو بہرحال اب ایک نیا ورلڈ آرڈر جس طرح امریکہ کی وجہ سے عمل میں لایا جا رہا ہے، تو اسی طرح چین کی قیادت میں ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آ جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو سیکورٹی معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی مجھے دکھائی دیتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو ایک خبر کی طرف لے جاتے ہیں، وہ خبر آپ کو بتا دوں، یوکرین کی جنگ ختم ہوگی تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا، یہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امریکی صدر وہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں یوکرین اور روس کی جنگ ختم کروایا ہوں، وہاں پر کچھ ختم نہیں ہوا ہے، وہاں بھی تباہی اور بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد جس انداز میں وہ ناکام ہوئی ہے سب جانتے ہیں۔ پھر ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات چیت کی اور یہ بڑی کامیاب رہی، جبکہ کل انہوں نے مسلم حکمرانوں سے ملاقات کی، آج پاکستانی صدر وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بات چیت بہت کامیاب رہی ہے۔ ارے کیوں کامیاب رہی، کیسے کامیاب رہی، میرے کو سمجھ نہیں آتا۔ جب تک غزہ جنگ بندی نہیں ہوگی، فلسطین میں اسرائیل فلسطین کے درمیان یا حماس یا فلسطین کے درمیان جو تنازعہ چل رہا ہے وہ جنگ بندی نہیں ہوگی، جب تک کوئی کامیابی کا کریڈٹ ٹرمپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ وہ ایک نہیں دو نہیں، اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے، لیکن وزیر اعظم آج تک نہیں کہہ رہے ہیں بیان ہے تم نے نہیں کروائی ہے۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ کام سے ہوتا ہے، جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے وطن کی طرف اور ہم بات کریں گے کہ تعلیمی ادارے جہاں پہ تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، درس و تدریس کا جو معاملہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے حالات بھی بن جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے جنسی ہراساں کے الزامات میں جو ہے تعلیمی اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ قید ہو جا رہے ہیں یا پھر فرار ہو جا رہے ہیں یا پھر ان کے لیے الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ کس حد تک حقیقت ہے؟ میں آپ جانتے ہیں کہ ریاض صاحب اب جس بارے میں بات کر رہا ہوں میں، جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، آپ چیتیانندا سرسوتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو مذہبی افہیم کھلا دی گئی ہے وہ ہر گیروے یعنی رنگ کا کپڑا جو پہنتا ہے تو اسے سوامی سمجھنے لگتے ہیں، سادھو سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ سوامی سادھو نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے لیکن خواتین کے ساتھ جنسی استحصال کرتا ہے، خواتین کا پر جنسی حملے کرتا ہے، انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی طرح مذہبی نہیں ہو سکتا، اسی لیے ڈھونگ رچ رہا ہے، یہ خود ساختہ سادھو ہے، یہ سوامی خود ساختہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑے یعنی جو گھرانہ ہوتا ہے اس کا یا پاٹھشالہ ہوتا ہے یا پھر مرکز ہوتا ہے اس کا بہت بڑا یعنی اس کے ماننے والا سمجھتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے یہ دھوکے باز ہے چیتیانندا سرسوتی، بیچارہ بھاگا ہوا ہے، اور عمر آپ دیکھیے اس کی کتنی ہے، 62 سال عمر ہے، اور اس پر الزام ہے کہ اس نے کم از کم 19 بچیوں کا جنسی استحصال کیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ بیرونی دورے پر جاتا تو کسی ایک بچی کو جو پرکشش ہوتی اسے دیکھ لیتا اور دیکھنے کے بعد کہتا کہ اسے میرے ساتھ باہر روانہ کیا جائے بیرونی ممالک کے دوروں پر۔ اب اندازہ کیجئے کہ بیرونی ممالک جاتے ہوں گے تو اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا اور یہ بیچارہ کیا کیا کھاتا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی آڑ میں، مذہبی پہناوے میں، مذہبی دکھاوے کے ذریعے یہ لوگ یہ شیطانی کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اسلامی ملک ہوتا تو اسے سنسار کر دیا جاتا اور مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا، موت کی نیند سلا دیا جاتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے جو سادھو سوامی ہیں جو مذہب کو بدنام کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی معمولی سوامی نہیں ہوتا، یہ شری شری جگت گرو شنکر آچاریہ مہا سمستھان وینکٹا مانیہ، اس اتنا بڑا نام ہے، وہاں وہ یعنی سادھوؤں کے حلقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن
اس جو سادھوؤں کا حلقہ ہے اس نے یا شنکراچاریہ کا جو حلقہ ہے اس نے اس سے یعنی دستبرداری اختیار کر لی ہے، اس کے ساتھ رشتہ ناتا توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ بھاگ رہا ہے، اب ہائی الرٹ بھی کر دی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس پر بھی نگرانی رکھی گئی ہے تاکہ وہ کہیں بیرون ملک فرار نہ ہو سکے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی حکومت میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے، ان کی عمر تھی اب میں سمجھتا ہوں 92 سال ہو گئی ہوگی، لیکن 82 ایئرس میں یا میں سمجھتا ہوں 88 ایئرس میں اس نے مالش کروائی اپنے ہی ایک طالبہ کے ہاتھوں سے۔ کیا کیا مالش کروائی یہ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس بوڑھے کو یعنی بلحوث بوڑھے کو اس کی ہی کالج کی ایک لاگ اسٹوڈنٹ نے بے نقاب کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا اتر پردیش میں یہ واقعہ پیش آیا، کس طرح ایک بدبودار چادر یا تعفن زدہ چادر اس کے جرائم پر ڈال دی گئی اور خاموشی اختیار کر لی گئی۔ اس طالبہ نے بھی اپنے مقدمات واپس لے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے پولیٹیکل جو نیکسس ہوتا ہے یا پولیس اور سیاستدانوں کے درمیان، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اور منیر آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سوامی ہے خود ساختہ جس نے 19 یعنی طالبات کا جنسی استحصال کیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ طالبات کوئی معمولی خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ انڈین ایئر فورس کے جو عہدیدار ہیں ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ان کی بچیوں کی عزتوں پر یہ ہاتھ ڈال رہا ہے، حالانکہ وہ ہماری دیش کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جی اور انہی کے جو ہے افراد خاندان کے اس طرح کے تعلقات رکھنا کتنی معیوب بات ہے۔ اچھا دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس یعنی شری شردا انسٹیٹیوٹ آف انڈین مینجمنٹ ریسرچ، اس انسٹیٹیوٹ کا یہ ڈائریکٹر بھی تھا، اور طالبات سے کہتا کہ اگر تم میرے ساتھ کچھ نہیں کرو گی یعنی ایسا ویسا یعنی جو جنسی استحصال کے کام نہیں کرو گی تو پھر میں تمہیں فیل کروا دوں گا، اس طرح کی باتیں کرتا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے سادھوؤں کو بالکل برسر عام سزا دی جانی چاہیے۔ بالکل دینا چاہیے، یہ تو حکومت کا معاملہ ہے اور پولیس کا معاملہ ہے، اور کیا فیصلہ آتا ہے عدالت سے وہ اسی پر جو ہے منحصر ہوگا۔ لیکن سر ایک سوال میرا ذہن میں آتا ہے کہ ہم اگر اس معاملے کے تناظر میں دیکھیں تو ایک فرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کے برابر ہے، ایک عورت کی تعلیم سماج کے برابر ہے۔ تو جو طالبات آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کہا جاتا ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، کیونکہ ایک خاتون کی جو تعلیم ہوتی ہے یعنی ایک ماں کی جو تعلیم ہوتی ہے، ماں کی گود کو بچوں کا پہلا درسگاہ کہا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک خاتون کی اگر آپ تعلیم ہے، ایک بیٹی کی تعلیم ساری نسل کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن آپ کس حیثیت سے بھیجیں گے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹس میں جہاں پر بڑے بڑے سوامی آتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک سوامی پکڑا گیا ہے اور کئی کچرا کوڑا کرکٹ اور بھرا ہوگا کہیں نہ کہیں اس طرح کی حرکتوں میں، اس کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور آپ کو بتا دوں شری سردا انسٹیٹیوٹ آف انڈین مینجمنٹ ریسرچ، پہلے اس کو بند کر دینا چاہیے کہ آخر کیوں تم لوگوں نے اس کو وہاں کا ڈائریکٹر بنایا۔ اس طرح اگر ڈائریکٹر اس طرح کے لوگوں کو بنائیں گے تو بچوں کی عزت بچوں کی دور کی بات ہے، بچوں کی بھی عزت جا سکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خود کو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں 28 کتابوں کا رائٹر ہوں، مصنف ہوں، اور اب تک 147 میرے جو پیپرز ہیں یعنی مقالے جات ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں انٹرنیشنل جرنلز میں۔ اس کے علاوہ یہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے تقریباً 7 اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی دی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد بھی یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعزازی ڈگریز جو ہے اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ بچوں کا استحصال کر رہا ہے۔ بہرحال خواتین کی جہاں عزت اہمیت ہے وہ ہمارے سماج میں بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ عورتیں ہی ہیں جو ماں بنتی ہیں اور سماج کو چلاتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، اور بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت اور ان کی ترقی میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے جس کی محبت، شفقت اور محنت سے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو سر ہم ان معاملات کے بجائے اب ہم اگلے اس میں آئیں گے کہ شہر میں بارش کے ماحول ہے اور حالات جو ہے پریشان کن ہیں، ندی نالے جو ہے ابل آئے ہیں اور سڑکیں جو ہے ایسی نظر آتی ہیں جیسے کہ گڑھے کھود کے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ بالکل آپ نے کہا ہے کہ خاص طور پر جب بارش ہوتی ہے تو سڑکوں کے جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے چہرے پر میک اپ ہوتا ہے اور میک اپ نکال دیا جائے تو بچے بھی ڈر جاتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے شہر کی سڑکوں کا حال بھی ہو گیا ہے۔ دکھنے میں ایسا زبردست سڑکیں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو تمام پول کھل کے رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ بھر میں بارش کی شدید امکانات پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27 سپٹمبر تا یکم اکتوبر محکمہ موسمیات نے
کہہ دیا ہے کہ شدید بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں نان اسٹاپ بارش ہوگی، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے عادل آباد ہے، آصف آباد ہے، نرمل، نظام آباد، جگتیال ہے، پیدا پلی، منچریال، بھوپلا پلی اور ملگ ہے، ہنم کنڈا، ورنگل، سرسلہ اور کاماریڈی۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر چند گھنٹوں میں بہت شدید بارش ہو سکتی ہے اور عوام کو احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن حیدرآباد میں بھی آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تو بہرحال آپ اگر ضرورت ہو تو نکلیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش ہوا تو لوگ ایسے جاتے ہیں، بارش میں یہ نہیں دیکھتے کہ جب پانی جمع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے مینول کور وہاں پر اوپن ہو، تو آپ اگر جائیں گے تو بہہ جائیں گے۔ جی بالکل، بہرحال قدرت کا نظام تو چلتے رہے گا، لیکن احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ حالات خراب ہونے سے پہلے آپ احتیاط برتیں، پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ انہی خبروں اور تبصروں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام ہو جاتے ہیں۔ مجھے سینئر جرنلسٹ محمد ریاض احمد صاحب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں سیاست ٹی وی پر خبر و خیال۔ اللہ حافظ۔